भी मुमकिन होता है। नंबर 6, सूजन। अगर आपको भी टांगों की सूजन की शिकायत रहती है तो ऐसे में इलायची दूध रोजाना। दोस्तों, जड़ी बूटी में शुमार होने वाले सौंफ के इस्तेमाल से इंसानी मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी बेशुमार फवायद मुरतब होते हैं। जबकि इसके इस्तेमाल अगर दूध में पका कर किया जाए तो इसकी आफादियत और दूध की गिजाइत में मजीद इजाफा हो जाता है। सौंफ तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं, मगर इसका सही इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जानते हैं। सौंफ को खानों समेत चाय या कहवाजात में इस्तेमाल किया जाता है। दोनों तरह से इसके इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम और हाजमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। मगर इसका दूध के साथ इस्तेमाल करने से सौंफ की आफादियत और दूध की गिजाइत में मजीद इजाफा हो जाता है। इसके नतीजे में सेहत पर बेशुमार मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। अगर आप दूध में 1 चम्मच सौंफ डालकर पीते हैं तो ये कई तरह की बीमारियों से बचाने में भी मुआवन साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ और दूध को मिलाकर इस्तेमाल करने के शानदार फवाइद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सौंफ का तिब में सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। सौंफ खानों को खुशबूदार बनाने और कीड़े मकोड़ों से महफूज रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौंफ को खानों, मिठाइयों, चाय या कहवे में इस्तेमाल किया जाता है। हर तरह से इसके इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम और हाजमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। खासकर मर्दों के लिए सौंफ के बीज किसी मुआवजे से कम नहीं माने जाते। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी में इसके इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन सर्द मौसम में इसे दूध में डालकर पिया जाए तो सर्दी की शिद्दत से बचाता है। इसके अलावा जिन बीमारियों में ये मुफीद है, इनके बारे में आपको बिलतरतीब बताते हैं। नंबर 1, दिमाग। दूध और सौंफ में कई ऐसे गिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। गिजाई माहिरीन के मुताबिक दूध में सौंफ के इस्तेमाल किया जाए तो ये दिमागी सरगर्मियों को बेहतर बनाता है। इसके इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले तलबा के लिए निहायत मुफीद है। इसके अलावा सौंफ वाले दूध के इस्तेमाल छोटे बच्चों में दिमागी कमजोरी का खात्मा करके उनकी यादाश्त और हफ्जा को बढ़ाता है। अगर आप चंद रुपए में दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज और मैदे के तमाम अमराज से छुटकारा चाहते हैं तो इसके लिए दूध और सौंफ से बेहतरीन कोई और चीज नहीं है। नंबर 2, निजाम हाजमा। सेहतमंद हाजमे के लिए सौंफ का इस्तेमाल किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता। अगर मैदे में तेजाबियत का मसला हो तो 1 कप दूध में सौंफ की 1 छोटी चम्मच डालकर खाने के बाद पीने से मैदे की गैस, तेजाबियत, अफारा और कब्ज जैसे अमराज ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपका मैदा कमजोर है, खाना हजम नहीं होता और खट्टे डिकार आते हैं तो इसके लिए 1 चम्मच सौंफ उतने ही गुड़ के साथ मिलाकर खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। यह इलाज फौरी तौर पर मैदे की गंदी रतूबतों को साफ करके न सिर्फ मैदे को मजबूत बनाएगा बल्कि हाजमे के निजाम को भी तेज करेगा। इसके अलावा सौंफ वाला दूध अल्सर के मरीजों के लिए भी बहुत मुफीद गिजा है। इससे अल्सर का मर्ज खत्म होने में बहुत मदद मिलती है। नंबर 3, हाई ब्लड प्रेशर। सौंफ हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं। माहिरीन तिब का कहना है कि अगर दिन में 1 गिलास सौंफ वाले दूध का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जहनी तनाव में कमी आती है और ब्लड प्रेशर मुतवाजन रहता है। नंबर 4, कुव्वत मदाफत। दूध के अंदर ऐसे गिजाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी और अहम होते हैं। इसलिए अक्सर लोग इसकी आफादियत को जानते हुए रोज दूध पीने की रूटीन अपनाते हैं। अगर रोजाना सोने से 1 घंटा कबल दूध के 1 गिलास में 1 चम्मच सौंफ डालकर पिया जाए तो ये हमारी कुव्वत मदाफत को बेहतर बनाएगा। नंबर 5, अमराज़े गुर्दा। दूध आपके जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए एक बेहतरीन मशरूब है। कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स जैसे मशरूबात पीने से हमारे गुर्दों को नुकसान पहुंचता है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म को पानी की कमी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ताहम दूध और सौंफ में पोटाशियम और सोडियम जैसे गिजाई अज्जा और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इससे हमारा जिस्म हाइड्रेट रहता है। इसके अलावा यह गुर्दों के इन्फेक्शन का भी बेहतरीन इलाज है। नंबर 6, जिल्द। दूध आपकी जिल्द के लिए भी बहुत मुफीद होता है। गिजाई माहिरीन के मुताबिक सौंफ और गिजाई माहिरीन की जानिब से दावा किया जाता है कि सौंफ और दूध का इस्तेमाल जिल्द साफ, शफाफ और रंगत में निखार और कुदरती लाली लाता है। अगर दूध में सौंफ मिलाकर पिया जाए तो यह हैरत अंगेज टूनर का काम करता है, जिससे आप चमकती हुई जिल्द हासिल करने के लिए हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7, दाग धब्बे। दूध विटामिन ए और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पुरकशिश जरिया है। इसमें सौंफ भी शामिल कर लिए जाएं तो ये आपके चेहरे को चमकने में मदद करता है। जिगर के वर्म
گردوں کے انفیکشن یا خواتین میں رحم کے ورم کی وجہ سے اگر چہرے پر سیاہ داغ یا پمپلز وغیرہ پیدا ہونے لگیں تو ایسے میں سونف اور دودھ کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ داغ دھبوں، کیل محاسوں اور ایکنی کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، سینے کی جلن۔ دودھ تیزابیت کا بہترین علاج ہے۔ اگر آپ کی سینے میں جلن ہے تو آپ 1 گلاس ابلتے دودھ میں 1 چمچ سونف ڈالیں اور اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس سے آپ کو فوری آرام ملے گا۔ نمبر 9، کیلشیم کی کمی۔ سونف میرے دودھ میں آئرن، پوٹاشیم اور کیلشیم بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پینے سے کیلشیم کی کمی بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی ہے۔ نمبر 10، ہڈیاں اور پٹھے۔ دودھ اور سونف میں وافر مقدار میں قدرتی اجزاء ہونے کے سبب ان کے استعمال سے صحت پر کسی بھی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ہڈیوں کی گروتھ اور ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ جن لوگوں کی ہڈیاں درد کرتی ہیں، ہڈیوں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے۔ نمبر 11، تھکان اور سستی۔ ایسے افراد جو ہر وقت تھکان اور سستی محسوس کرتے ہیں، کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا، تو ان کے لیے روزانہ 1 گلاس سونف والے دودھ کے استعمال انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 12، نظر کی کمزوری۔ یہ آنکھوں کی بینائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کو قریب یا دور سے دکھائی نہیں دیتا، دھندلا دکھائی دیتا ہے یا نظر دن بدن کمزور ہو رہی ہے، ایسے لوگوں کو کچھ عرصہ متواتر سونف والے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے انہیں بہترین نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ نمبر 13، پیشاب کی تکلیف۔ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں، آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہو، چھوٹا پیشاب جل کر آتا ہو یا پخانہ کرتے وقت درد اور جلن ہوتی ہو، تو ایسی تمام علامات میں سونف ملے دودھ کو ٹھنڈا کر کے استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ غذائی ماہرین کے مطابق سونف والا دودھ پینے کے نتیجے میں معدے کی گرمی اور تیزابیت بھی کم ہو جاتی ہے اور شدید گرمی میں لو سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 14، پیٹ درد۔ دودھ میں سونف پکا کر نیم گرم حالت میں چھوٹے بچوں کو پلانے کے نتیجے میں پیٹ میں درد اور گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ نمبر 15، خشک کھانسی۔ گلے کی جلن، خراش دار اور خشک کھانسی کے لیے سونف والا دودھ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ایسی کھانسی جس کے بار بار کھانسنے پر صرف جھاگ سی نکلتی ہے یا زرد رنگ کی بلغم تھوڑی مقدار میں خارج ہوتی ہے، ایسی کھانسی میں اس کے استعمال کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ البتہ جب سفید رنگ کی بلغم کا اخراج ہوتا ہو، ایسی کھانسی یا نزلہ زکام کی صورت میں سونف ملے دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 16، میٹابولزم۔ سونف والا دودھ میٹابولزم کا نظام بہتر کرتا ہے اور جسم سے مضر صحت مواد کا اخراج ممکن بنا کر مجموعی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اب استعمال کا طریقہ جان لیں۔ یہ سارے فوائد حاصل کرنے کے لیے آپ 1 گلاس دودھ میں 1 سے 1.5 چمچ صاف ستھری سونف ڈال کر دودھ کو ابال لیں اور پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر رات سونے سے 1 گھنٹہ قبل یا کم از کم آدھا گھنٹہ قبل اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ دوستو، برصغیر پاک و ہند کے پکوانوں اور روایتی کھانوں میں عام طور پر استعمال ہونے والے مصالحے کھانے میں لذت، ذائقہ اور اشتہا پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مصالحے انسانی صحت کے لحاظ سے ایک منفرد اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان مصالحوں میں پائے جانے والے غذائی اجزاء صحت کے حوالے سے ہر طرح سے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے مسلسل استعمال سے نہ صرف کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ ان کو ادویاتی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کا لازمی فائدہ یہ ہے کہ ان کے ادویاتی استعمال کی بدولت مختلف قسم کی کیمیائی ادویات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مشرقی کھانوں میں استعمال ہونے والے ایک عام سے ایسے مصالحے کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، زیرو ریچ جیسے کئی مصالحے دیکھنے میں انتہائی چھوٹے اور مختصر نظر آتے ہیں، لیکن ان میں پائی جانے والی افادیت ان مثالوں کے حجم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ زیرہ عام طور پر خشک حالت میں دستیاب ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ادویاتی کمیت رکھنے والی غذا مانا جاتا ہے۔ اس کا ذکر طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ انجیل یعنی بائبل وغیرہ میں بھی ملتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بس سنا اور سنود، بعض حکماء نے سنود سے سیاہ زیرہ مراد لی ہے، کو استعمال کیا کرو اس لیے کہ ان دونوں میں سام سمیت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا
کہ شام کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ البتہ اس پر سائنسی طور پر تحقیق کا آغاز 40 سال قبل ہی شروع ہوا ہے۔ زیرہ کی ساخت جب بناوٹ انتہائی باریک ہوتی ہے، لیکن زیرے میں بے شمار غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مختلف حوالوں سے مفید ہیں، جیسا کہ نمبر 1، نظام انہضام۔ زیرہ کا سب سے عام روایتی استعمال بدہضمی کے لیے ہے۔ در حقیقت جدید تحقیق نے تصدیق کی ہے کہ زیرہ ہضم کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، ممکنہ طور پر عمل انہضام کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ کا کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا اور اکثر بدہضمی کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے 1 چمچ زیرے کو پانی کے 1 گلاس میں ڈالیں اور اسے خوب ابالیں۔ جب پانی کی رنگت بھوری ہو جائے تو اسے چولہے سے اتار کر ڈھانپ کر رکھ دیں اور کمرے کے درجہ حرارت پر ٹھنڈا ہونے کے بعد پی لیں۔ دن میں 3 بار یہ محلول پینے سے نہ صرف آپ کا بدہضمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ معدے کی دیگر چھوٹے موٹے عارضے اور درد سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ پانی تیزابیت سے چھٹکارا پانے میں بھی مدد کرتا ہے اور بدہضمی سے بھی نجات دلاتا ہے۔ یہ پیٹ درد کو ٹھیک کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ہماری آنتوں کو صاف کرتا ہے اور نظام ہاضمہ کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 2، دمہ۔ سانس کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے زیرہ ایک مثالی غذا اور دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالخصوص دمہ کے مریضوں کے لیے یہ انتہائی بہترین دوا واقع ہوا ہے۔ چٹکی بھر زیرے کو 1 کپ پانی میں ابال لیں، پھر تھوڑا سا ٹھنڈا کریں اور نیم گرم پانی میں حسب ذائقہ شہد ملا کر پی لیں۔ اس سے آپ کے سانس کی تکلیف میں کمی آئے گی اور آپ کافی انہضام اور گہری نیند دونوں ہی حوالوں سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیرہ میں میلاٹونن نامی مادے کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جس کا براہ راست تعلق نیند کے نظام سے ہے۔ اگر آپ کو پرسکون نیند میسر نہیں تو اپنے رات کے کھانے میں زیرے کا استعمال ضرور کریں۔ اب احتیاطی تدابیر جان لیں۔ زیرہ کو انتہائی محفوظ اور عام طور پر غیر زہریلا سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ بڑی مقدار میں بھی، لیکن اگر آپ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ضمنی اثرات ہیں جن سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ ایک جڑی بوٹی کے طور پر زیرہ کی روزانہ کی مقدار خوراک 300 سے 600 ملی گرام یعنی 1 چٹکی بھر ہے۔ محققین کو شواہد ملے ہیں کہ زیرہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کو دبا دیتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ اسے لے رہے ہیں تو یہ مردوں کو کم زرخیز بنا سکتا ہے۔ زیرہ کو کچھ ثقافتوں نے بطور مادہ اسقاط حمل کے استعمال کیا ہے، لہذا جو خواتین حاملہ ہیں یا حاملہ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں انہیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو اپنی غذا کا حصہ بنانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا اچھا ثابت ہو سکتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی پیدا ہونے والی پریشانی سے بچا جا سکے۔ دوستو، قدرتی اور سادہ غذاؤں نے ہمیشہ ہی سے انسانی صحت پر بے شمار مثبت فوائد مرتب کیے ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ ایسی غذائیں بھی ہیں جن کے استعمال صدیوں سے مختلف بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چند قدرتی جڑی بوٹیوں کے استعمال کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد پر طب و سائنس دونوں متفق بھی ہیں۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق انسانی صحت کا براہ راست تعلق غذا سے ہوتا ہے۔ کیا کھایا پیا جا رہا ہے اور کتنی مقدار میں، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جڑی بوٹیوں کی افادیت زمانے قدیم سے مسلمہ ہے۔ پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان سے یکساں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جرمنی میں چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی بلکہ انہیں سونف کا پانی پلایا جاتا ہے۔ سونف کا پانی ابال کر پلانے سے بچے کئی تکلیفوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سونف اور اجوائن کو استعمال کرنے سے آپ کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، نظر کی کمزوری۔ سونف بہت اچھی دوا ہے، خصوصاً گیس کے لیے بہترین ہے۔ گھر میں سونف ضرور رکھنی چاہیے۔ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو چائے کا چمچ سونف 1 پیالی پانی میں جوش دے کر رکھ لیں، اس کے پلانے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ دیہات میں عموماً دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلاتے ہیں، اس سے بچوں کے پیٹ میں نہ درد ہوتا ہے اور نہ ہی گیس بنتی ہے۔ آج کل چھوٹے بچوں کی نگاہ بھی کمزور ہو رہی ہے، اس کے لیے تھوڑے سے سونف بچوں کی جیب میں ڈال دیں، وہ چلتے پھرتے کھا لیں گے، اس سے نگاہ کی کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور معدے کو بھی طاقت ملے گی۔ صبح چائے کا چمچ بھر سونف کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گاجر کے پانی میں سونف بھگو دیں، پانی خشک ہو جائے تو دوبارہ گاجر کا پانی ڈال دیں، اس طرح 3 بار کریں۔ خشک ہونے پر اس میں چینی اور بادام ملا کر پیس لیں۔ صبح و شام یہ سفوف چائے کا 1 چمچ کھائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی آنکھیں پیلی پیلی بے رنگ سی ہوتی ہیں۔ سونف کا پانی شہد میں ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے چند روز میں آنکھوں کی اصلی رنگت لوٹ آتی ہے اور چمک بڑھ جاتی ہے۔ سونف کے پتوں کا پانی نکال کر اس میں پسا ہوا سرما ڈال کر استعمال کرنا بھی مفید ہے، اس سے دھند،
جالا، کمزوری اور آنکھوں سے پانی بہنا دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، پرانے نزلے زکام کے لیے عموماً خواتین رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھلاتی ہیں۔ اس کے فوراً بعد چائے، دودھ یا پانی کچھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری اترتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ہاضمہ خراب رہتا ہے اور اس حال کی تکلیف سے نڈال ہوتے ہیں۔ جہاں کچھ کھایا پیٹ میں درد ہو گیا، انہیں چاہیے سونف میں تھوڑی سی چینی ملا لیں۔ صبح شام چائے کا 1 چمچہ کھانے سے ہاضمہ ٹھیک ہوتا ہے۔ بیل گری مل جائے تو وہ بھی برابر وزن کر کے ملا لیں، جلدی فائدہ ہوگا۔ اسی طرح آج کل بازار کی چٹپٹی چیزیں کھانے سے معدہ بوجھل اور گیس کی شکایت عام پائی جاتی ہے۔ سونف کے نرم نرم پتے اور ڈنڈیوں کی سلاد صبح نہار منہ کھانے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کے پتے اب 7 باداموں کے ساتھ کھا لیں تو سر درد کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اجوائن کی۔ تھوڑی سی اجوائن کھانا کھانے کے بعد کھا لی جائے تو گیس کے ڈکار نہیں آتے۔ اس کے چبانے سے منہ کا مزہ ٹھیک رہتا ہے، بھوک لگتی ہے اور ہچکی دور ہو جاتی ہے۔ اجوائن کے دانے پیس لیں اور پانی میں ملا کر ذرا سا نمک ڈالیں اور پی جائیں۔ اس سے معدے اور جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ اجوائن جگر کی سختی کو دور کرتی ہے۔ صبح شام کھانے سے بڑی ہوئی تلی معمول پر آ جاتی ہے۔ معدے کے درد میں بھی اجوائن فائدہ دیتی ہے۔ وہ لوگ جو افیم کھاتے ہیں یا چرس پیتے ہیں، وہ اجوائن کا باقاعدہ استعمال کریں تو اس عادت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ان منشیات کے جو برے اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں، اجوائن انہیں دور کر دیتی ہے۔ اجوائن کا عرق معدے اور جگر کی بیماریوں میں اکسیر کا کام کرتا ہے۔ بد ہضمی، گیس اور جگر کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے عرق سے ریاحی درد بھی جاتے رہتے ہیں۔ اجوائن 1 پاؤ لے کر خوب صاف کر لیں، پھر اس میں 5 تولے کالا نمک ملا کر پیس لیں اور شیشے کے برتن میں دوا ڈال دیں۔ پھر لیموں کا رس اس قدر نچوڑیں کہ اجوائن اور نمک کا سفوف اس میں اچھی طرح ڈوب جائے۔ لیموں کا رس خشک ہو جائے تو اور نچوڑ دیں۔ اسی طرح 5 مرتبہ کریں۔ صبح شام لکڑی یا اسٹیل کے چمچ سے ہلائیں، خشک ہو جائے تو پیس لیں یا ویسے ہی شیشے کی بوتل میں رکھ لیں۔ اس کی خوراک 1 ماشا ہے۔ پیٹ میں درد، اپھارا، گیس ہو تو پانی کے ساتھ کھا لیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ اجوائن کے استعمال سے پیٹ نہیں بڑھتا اور بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سونف اور اجوائن کو ملا کر کھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو، سونف، اجوائن اور زیرہ، ان تینوں اشیاء کو ایک ساتھ ملا کر پاؤڈر یا قہوہ کی صورت میں استعمال کیا جائے تو یہ کئی ایسی خطرناک بیماریوں کا علاج ہیں جن پر آپ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس نسخے کو پاؤڈر کی صورت میں اور قہوے کے طور پر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تینوں چیزیں یعنی سونف، اجوائن اور زیرے کو ہم وزن لے کر فرائنگ پین میں ڈال کر ہلکا سا روسٹ کر لیں تاکہ تینوں اجزاء کی نمی خشک ہو جائے۔ اب تینوں اجزاء کو باریک پیس کر مکس کر لیں اور اس سفوف کو کسی ہوا بند جار میں محفوظ کر لیں۔ اگر کسی مرض کے لیے قہوہ بنانا پڑے تو اس سفوف میں سے 1/4 چمچ پاؤڈر 1 کپ پانی میں ڈال کر پکا لیں، 2 سے 3 ابال آنے پر اتار لیں اور چھان کر چائے کی طرح استعمال کریں۔ اب جان لیں کہ کس بیماری میں کس طرح اور کتنی مقدار میں قہوے یا پاؤڈر کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 1، قبض اور آنتوں کے لیے۔ اگر آپ قبض کے مریض ہیں اور آنتوں میں خشکی کی وجہ سے قبض کا مسئلہ سنگین ہے تو اس کے لیے قہوے کا استعمال بے حد مفید ہے۔ قہوے کا صرف 1 کپ صبح خالی پیٹ اور 1 کپ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ بڑی اور چھوٹی آنت کی خشکی ختم ہو جائے گی، قبض کا زور ٹوٹ جائے گا۔ اس کے ساتھ پانی اور فائبر والی غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ 1 دن میں ہی قبض ٹھیک ہو جائے گی۔ نمبر 2، ہڈیوں کی کمزوری۔ ایسے بہن بھائی جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، ہڈیوں سے چکناہٹ یعنی لیس ختم ہو چکی ہے اور جوڑوں سے آوازیں آتی ہیں، تو ایسی صورت میں ان تینوں چیزوں کو پاؤڈر کی شکل میں استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط، طاقتور اور لچکدار رہیں اور جوڑوں کی لیس ختم نہ ہو تو صبح خالی پیٹ 1/4 چمچ اور دوپہر کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1/4 چمچ نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ آپ کو کبھی بھی ہڈیوں یا جوڑوں کا کوئی بھی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا۔ نمبر 3، یاداشت۔ اکثر بڑھتی عمر کے ساتھ یاداشت کمزور ہو جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی دماغی کمزوری کا شکار ہیں تو اس نسخے کو قہوہ کی صورت میں صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ آپ کی دماغی کارکردگی میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، کولیسٹرول کے لیے۔ ان اعضاء کے استعمال سے نہ صرف خون سے مضر صحت مادوں کا صفایا ممکن ہوتا ہے بلکہ جسمانی اعضاء کی کارکردگی بھی بہتر ہوتی ہے اور دل کی بیماریوں کی جڑ ہائی کولیسٹرول لیول سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نسیں کمزور ہیں، نسوں میں فیٹ جمنے سے خون کے فلو میں رکاوٹ آ چکی ہے، بلاکیج کی وجہ سے نسوں میں سوجن اور درد رہتا ہے، تو تینوں اجزاء کا قہوہ بنا کر بتائے گئے طریقے کے مطابق صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ نمبر 5، موٹاپے کے لیے۔
सौंफ मैदे और आंतों से जुड़ी बीमारियों के लिए बेहतरीन दवा है। सौंफ के इस्तेमाल से तदेर भूख नहीं लगती। जीरा और अजवाइन जिस्म और पेट के गिर्द जमी जिद्दी चर्बी घुलाने के लिए बेहतरीन अज्जा हैं और ये गिजा के साथ खाई गई इजाफी चिकनाई के अखराज का सबब बनता है। मैदे और आंतों की सफाई और चाको चौबंद रहने के लिए 3 अज्जा अजवाइन, काला जीरा और सौंफ से बना कहवा सुबह शाम इस्तेमाल कर लिया जाए तो पहले बयान करदा तमाम बीमारियों से निजात मुमकिन होती है, बल्कि जिस्म पर बरसों पुरानी जमी चर्बी भी तेजी से घुलती है। इस कहवे के बनाने की एक दूसरी तरकीब भी जान लें। एक बर्तन में पानी को अच्छी तरह उबाल लें और जोश देकर चूल्हा बंद कर दें। अब ये तीनों अज्जा सौंफ, अजवाइन और जीरा कप में डालकर उबलता हुआ पानी शामिल करें और 12 से 15 मिनट के लिए ढांप कर रख दें। इस कहवे को दिन के आगाज में निहार मुंह और रात को सोने से कबल पिएं। यह बेहतरीन डिटॉक्सी वाटर है जो वजन को 1 माह के अंदर 2 से 3 किलो तक कम कर सकता है और इसके साथ ये जिस्म से फाजल मादों का इखराज भी मुमकिन बनाता है। दोस्तों, छोटी इलायची या सब्ज इलायची घरों में आम इस्तेमाल की जाती है और ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से सेहत पर बेशुमार फवायद मुरतब होते हैं। छोटी इलायची का इस्तेमाल ज्यादातर मीठी गिजाओं, चाय या कहवे में किया जाता है। इसके इस्तेमाल से मीठी गिजा खुश जायका हो जाती है और इसे बराह रास्त खाने से मुंह से आने वाली नागवार सांसों का भी खात्मा हो जाता है और सांस महक उठती है। इलायची और सौंफ दोनों ही को जड़ी बूटियों में शुमार किया जाता है। सौंफ और इलायची के इस्तेमाल से मजमूई सेहत समेत खूबसूरती पर भी बेशुमार फवायद मुरतब होते हैं। दोनों का इस्तेमाल सांसों को ताज़ा दम बनाता है और हाजमे की कारकर्दगी बेहतर होती है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सौंफ और इलायची के हैरानकुन फवायद से आगाह करेंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले छोटी इलायची के चंद फवायद जान लें। नंबर 1, पेट की इजाफी चर्बी। मोटापा की बीमारियों की जड़ है और बढ़ा हुआ पेट शर्मिंदगी और बहुत सी बीमारियों का बाइस बनता है। मोटापा और पेट कम करने के लिए बहुत सी वर्जिशें भी हैं, लेकिन हर इंसान के लिए जिम जाना या वर्जिश का वक्त निकालना मुमकिन नहीं होता। तो छोटी इलायची का इस्तेमाल अगर बाकायदगी से किया जाए तो इससे न सिर्फ कमर पतली होती है बल्कि वजन में भी कमी आती है। नंबर 2, खून की कमी। इलायची की बुनियादी अज्जा में आयरन, कॉपर और विटामिन सी के अलावा ऐसे विटामिन भी मौजूद होते हैं जो खून के सुरखुलियात की अफजाइश के लिए बेहद मददगार और अनीमिया की बीमारी का देसी इलाज साबित होते हैं। नंबर 3, सांस की बदबू। अगर सांस की बदबू हजारहा कोशिशों के बावजूद भी खत्म नहीं होती तो इलायची इस्तेमाल करें। ये एंटी बैक्टीरियल खसूसियात की हामिल है। इसकी तेज खुशबू मुंह की बदबू दूर कर देती है। ये निज़ाम हाजमा को भी बेहतर बनाती है, जबकि मुंह की बदबू की एक बड़ी वजह निज़ाम एनजाम की खराबी ही होती है। नंबर 4, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज कल्ब। इलायची मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम से भरपूर होती है। इसे खून के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए खजाना करार दिया जाता है। इलायची का इस्तेमाल खून की तरसील के अमल को बेहतर बनाता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद फराम करता है। नंबर 5, जहरीले मादों का इखराज। इलायची डिटॉक्सिफिकेशन के अमल से जिस्म के जहरीले और फासद मादों को खत्म करती है और इन्हें जिस्म से खारिज करने में मदद फराम करती है। मुतअद्दिद अमराज हत्ता कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज से भी बचाती है, क्योंकि ये एंटी कैंसर, एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात की हामिल है। अब सौंफ के चंद फवायद जान लें। नंबर 1, निज़ाम हजम। सौंफ पेट की तकलीफ, हाजमे की खराबियों वगैरह के लिए बकसरत इस्तेमाल की जाती है। ये जिस्म के नर्म उजलात के लिए आरामदेह साबित होती है। इसके इस्तेमाल से हजम करने की सलाहियत बढ़ती है। सौंफ खास तौर पर गिजा के रोगनी या चर्बीले अज्जा हजम करने में मामून साबित होती है। तिबी माहिरीन इसे खास तौर पर बच्चों के निज़ाम हजम के लिए मुफीद कहते हैं। सौंफ पेट और दांत के दर्द के लिए भी इंतहाई मुफीद होती है। नंबर 2, गुर्दे और मसाना। तिबी माहिरीन के मुताबिक सौंफ आलाते बोल, गुर्दे, मसाने का वर्म दूर करने के लिए बहुत मौसर होती है। इसे बाकायदा इस्तेमाल करते रहने से गुर्दे और मसाने में पथरी नहीं बनती और अगर बन भी गई हो तो इसके इस्तेमाल से पथरी खारिज हो जाती है। इसके लिए इसका कहवा बनाकर पिएं। इसके अलावा तिबे यूनानी की मशहूर दवा शरबत बजूरी में सौंफ के बीज और इसकी जड़ भी शामिल की जाती है। एक यूरोपीय माहिर ने सौंफ की टहनियों के गूदे को मुअस्सर, मुसक्कन और ख्वाब आवर करार दिया है। तिबे हिंदी के मालिजीन के मुताबिक सौंफ की तासीर ठंडी होती है और ये हाजमे के लिए बहुत मुअस्सर साबित होती है। सौंफ के चबाने से शकील खाने आसानी से हजम हो जाते हैं। सौंफ मैदे के अलावा जिगर के लिए भी मुफीद होती है। सीने और मैदे की जलन के लिए भी इसके इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। सौंफ पेशाब आवर और मुअस्सर हैज भी है। अब आपको इलायची और सौंफ को इकट्ठा इस्तेमाल करने के फवायद बताते हैं। नंबर 1, डिटॉक्स।
الائچی اور سونف کے قہوے کے استعمال جسم کو ڈیٹاکس کرتا ہے، جسم کی اندرونی صفائی کر کے جسم سے تمام فاضل مادوں کو باہر نکال دیتا ہے، پیٹ کی صفائی کرتا ہے اور آنتوں میں جمع فالتو مواد کو نکال باہر کرتا ہے۔ جگر کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے، جگر کو ڈیٹاکس کر کے صحت مند رکھتا ہے۔ یہ قہوہ معدے اور ہاضمے کے نظام کے لیے بہت مفید رہتا ہے۔ نمبر 2، پیٹ کے مسائل۔ ہاضمے کے نظام کو بہتر اور مضبوط کرتا ہے، بد ہضمی کا خاتمہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے پیٹ میں گیس رہتی ہے، اس قہوے کے استعمال سے انشاءاللہ اس مسئلے سے نجات پائیں گے۔ یہ معدے کو طاقت دیتا ہے، معدے میں موجود بے جا تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے السر میں اس قہوے کے استعمال نہایت مفید رہتا ہے۔ نمبر 3، قبض۔ جو لوگ قبض کا شکار رہتے ہیں وہ بھی اس قہوے کے استعمال کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں پرانی سے پرانی قبض کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کے درد میں اس قہوے کے استعمال انتہائی مفید رہتا ہے، اور اگر آپ ہفتے میں اس قہوے کو 2 سے 3 بار بھی استعمال کر لیا کریں تو پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ نمبر 4، موٹاپا۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ قہوہ کسی انمول تحفے سے کم نہیں۔ اس قہوے کے استعمال وزن کم کرنے میں اپنی مثال آپ ہے، خاص طور پر پیٹ کی چربی بہت تیزی سے کم کرتا ہے۔ اس قہوے کے استعمال سے میٹابولزم ریٹ بڑھتا ہے۔ اگر ورزش کے دوران اس قہوے کے استعمال کیا جائے تو ورزش کا اثر دگنا ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو ہمیشہ فٹ، تر و تازہ اور حشاش بشاش رہنا چاہتے ہیں وہ اس قہوے کے استعمال کرتے رہیں، کبھی ان کے جسموں میں فالتو چربی نہیں بنے گی۔ نمبر 5، صحت قلب۔ اگر سینے میں جلن ہو تو اس قہوے کے استعمال کریں، کیونکہ یہ قہوہ جسم سے بے جا تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے وہ اس قہوے کے استعمال کریں، اس مسئلے سے نجات مل جائے گی۔ یہ قہوہ شریانوں کی صفائی کرتا ہے، شریانوں کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے، دوران خون کو بحال کرتا ہے۔ اگر جسم میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہو تو یہ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور نقصان دہ کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دل کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ قہوہ پیشاب آور ہے، جن کو پیشاب رک رک کر آتا ہے یا کھل کر نہیں آتا وہ اس کے استعمال کریں، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جن لوگوں کے گردوں میں پتھری ہو گئی ہو اس قہوے کے استعمال سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے باہر نکل جائے گی۔ نمبر 6، جلد اور بال۔ الائچی اور سونف کا قہوہ استعمال کرنے سے چہرے پر نکھار اور چمک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ یہ قہوہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کی سرکولیشن کو بڑھاتا ہے۔ جب سکن کے نیچے خون کی سرکولیشن بڑھتی ہے تو جلد میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور نکھار آتا ہے۔ سونف اور الائچی دونوں میں اینٹی ایجنگ اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کے استعمال سے آپ لمبے عرصے تک جوان اور حشاش بشاش رہیں گے۔ آپ کی سکن پر جھریاں اور چھائیاں نہیں آئیں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ کے سر کی جلد کے نیچے خون کی سرکولیشن بڑھے گی تو سر میں خشکی نہیں ہوگی، بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ نمبر 7، قوت مدافعت۔ الائچی اور سونف میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کے قہوے کا استعمال جسم سے نقصان دہ بیکٹیریاز کا خاتمہ کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ اس قہوے کا استعمال ضرور کریں جن کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس کے استعمال منہ سے بیکٹیریاز کا خاتمہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے آنے والی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بدبو کی ایک بڑی وجہ معدے میں موجود غیر ضروری تیزابیت ہوتی ہے۔ یہ قہوہ معدے کی تیزابیت دور کرتا ہے، اس لیے منہ سے آنے والی بدبو کی تمام وجوہات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس قہوے کا استعمال نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، سر درد اور بخار میں بھی بہت مفید رہتا ہے۔ جن لوگوں کے سر میں اکثر درد رہتا ہو وہ اس قہوے کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اس قہوے کے استعمال قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے۔ جتنا آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا جسم آپ کو بیماریوں سے بچا پائے گا اور آپ آسانی سے بیمار نہیں پڑیں گے۔ نمبر 8، دماغی صحت۔ الائچی اور سونف دونوں ہی دماغ کے لیے بہت مفید ہیں۔ اس قہوے کے استعمال دماغ کو طاقت دیتا ہے، اس میں اینٹی ڈپریشن خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے اس کے استعمال یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اس قہوے کے استعمال بینائی کو تیز کرتا ہے۔ سونف اور الائچی دونوں ہی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہیں، یہ آنکھوں کو صحت مند رکھتے ہیں، بینائی کو تیز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو جسم کے مختلف حصوں خاص طور پر گھٹنوں میں سوجن رہتی ہے، ایسے میں اس قہوے کے استعمال جسم سے سوجن کو روکتا ہے اور اس سوجن کی وجہ سے ہونے والی دردوں سے نجات ملتی ہے۔ سوجن کی وجہ سے رہنے والی بے چینی سے نجات ملے گی۔ اس قہوے کے استعمال ہارمونز کو متوازن کرتا ہے، جس سے مختلف مسائل سے نجات ملتی ہے۔ اب الائچی اور سونف کا قہوہ بنانے کا طریقہ جان لیں۔ سونف آدھا چائے کا چمچ، الائچی 3 عدد، پانی 1 کپ۔ ایک پتیلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیں، جب اس میں ابال آ جائے تو اس میں سونف ڈال دیں، پھر الائچیاں کھول کر ڈال دیں۔ قہوہ زیادہ دیر نہ پکائیں کیونکہ اس سے قہوہ کڑوا ہو جاتا ہے، اس سے ان میں پائے جانے والے کمپاؤنڈز ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیں اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں۔
جب ہلکی سی گرمائش رہ جائے تو چھان کر کپ میں ڈال لیں۔ اس میں آنے والی خوشبو بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس قہوے کو دن میں ایک مرتبہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد استعمال نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے بعد استعمال کریں۔ باقی کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس قہوے کا استعمال ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ کرتے ہیں تو بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے، لیکن حاملہ خواتین ہرگز استعمال نہ کریں۔ دوستو، سبز الائچی پاک و ہند سمیت بہت سے ایشیائی ممالک کے گھروں میں استعمال ہونے والا ایک عام مسالہ ہے۔ اس کے استعمال زیادہ تر میٹھی غذاؤں، چائے یا قہوے میں کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے میٹھی غذا خوش ذائقہ ہو جاتی ہے اور اسے براہ راست کھانے سے منہ سے آنے والی ناگوار سانسوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سبز الائچی ایک بہترین خوش ذائقہ اور خوشبودار دوا بھی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سبز الائچی اپنی خوشبو کی طرح اپنے اندر بہت سے فوائد سموئے ہوئے ہے؟ اسی طرح دودھ بھی انتہائی فائدہ مند اور